अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, आज के थिंक टैंक में हम बात करेंगे सियासतदानों के जो महसूस होते बदलते रवैये हैं उनके बारे में। सियासतदानों के जो जोड़ तोड़ है उसका सिलसिला जारी है, मुज़ाकरात हैं, मुलाकातें, उनका भी सिलसिला जारी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सियासतदानों के जो रवैये बदल रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पीछे अगर हम चले जाएं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, अगर कुछ दिन पुरानी हम बात करें तो बयानात ऐसे दिए जाते थे कि सर शर्म से झुक जाता था। वो बयानात सुनने लायक नहीं होते थे। सियासतदान एक दूसरे के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब कुछ दिन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कुछ दिन से ऐसा देखना जा रहा है, ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सियासतदान जो इनके तलखियाँ थी, जो बयानात में नज़र आते थे, वो कम हो चुके हैं। क्योंकि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। एक बयान के बदले कई कई बयानात आगे जाते थे। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सिलसिला है ये रुक चुका है। तो सवाल यही है कि क्या हमारे जो सियासतदान हैं उन्हें अब समझ लग चुकी है, उनके रवैये वाकई बदल चुके हैं, या कोई ऐसी ताकत है जिसकी वजह से सियासतदान अपने रवैये बदलने पर मजबूर हो चुके हैं। और इसके साथ साथ इसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं कि हुकूमत ने पहले मशरूत मुज़ाकरात की बात की, अब हुकूमत गैर मशरूत मुज़ाकरात के ऊपर आ चुकी है। सदर मुमलिकत इसहाक डार की तारीफ़ कर रहे हैं, इसहाक डार सदर मुमलिकत के रवैये की तारीफ़ कर रहे हैं। और इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ साहब का आज का जो बयान है वो भी बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टीज़ हैं वो दस्तों गिरबान होने की बजाय मिलकर बैठें, यही इस मुल्क के मसलों का हल है। तो यही सवाल लेकर अयाज अमीर साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई हमारे सियासतदान अब समझ चुके हैं, या कोई ऐसा प्रेशर है, कोई दबाव है जिसकी वजह से सियासतदान अपने रवैये बदलने पर मजबूर है, और हुकूमत ने जो गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की है किस हद तक संजीदा है? देखिए, चीज़ों को पहले तो है प्रोपोर्शन में रखना चाहिए। ठीक। सियासतदान क्या एक दूसरों पे कोई गोलियां चला रहे हैं? क्या मुक्के मार रहे हैं? किसी को बयानात दे रहे हैं? सियासत में आप बयानात निकाल दें तो और क्या रहता है। और मुल्कों में, हर मुल्क में ऐसे होता है। अमेरिका में जो गुफ्तगू रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की होती है, कैसे होती है? बड़ी बड़ी सख्त बातें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है अपनी पार्टी के बारे में, वो क्या कहता है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तो हमें ये ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए कि सियासतदान, ये कुछ सियासतदानों ने अपने प्राइवेट लश्कर एक दूसरे के खिलाफ किए हैं, वो बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, धुआंधार तकरीरें देते हैं। देखने की बात यह है कि राना सनाउल्लाह की तरफ से ये है कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, पर वो बाकायदा कोई नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से नहीं आया। और उनके जो नुमाइंदा ख़ास हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत को चीन की मईशत से ऊपर ले जाने के लिए आए हैं, जनाब इसहाक डार, वो उनके यहाँ पे नुमाइंदा, या तो वो कहें, और जो अलवी साहब से वो बात कर रहे हैं कोई बात तो पता चले वो क्या है, तो तब आप कहेंगे मुज़ाकरात हैं। नहीं तो ये मुज़ाकरात का भी तब तक ये शोशा ही बनता है। लेकिन राना साहब के हवाले से मैं एक चीज़ कहूँगा कि वो सोचते तो होंगे, जो आपने कहा ना कि सियासतदान बदलते हैं, सियासतदान नहीं बदलते, पाकिस्तान के मौसम बदलते हैं। आज जो पाकिस्तान में आज़म स्वाती बना हुआ है, जब मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था तो नून लीग का आज़म स्वाती राना सनाउल्लाह था, और राना सनाउल्लाह के साथ वो हुआ था जो आज सारा पाकिस्तान का जो इंसाफ है, इंसाफ का स्ट्रक्चर जो है सारा, लगता है कि पूरे कानून, पूरे थाने पाकिस्तान के वो मुख्तस हैं एक शख्स के लिए जिसका नाम है आज़म स्वाती। ऐसे ऐसे जा रहा है, वहाँ जा रहा है। CDA ने भी आज उनके घर पर धावा बोल दिया, वहाँ भी कोई बंद करने की कोशिश की गई इस्लामाबाद में। और क्या मतलब ये हम तो एक कहते थे ना, वो जब अप्रैल का वाक़या हुआ था, कि क्या इंसाफ है कि रात को दरवाजे खुल गए इंसाफ के। तो ये भी क्या हम कहते हैं कि कानून कमज़ोर है पाकिस्तान? कहाँ कमज़ोर है? वो कहीं स्पिन बुलदाक में मुकदमा दर्ज हो रहा है आज़म स्वाती के खिलाफ, कोई कुलचाक में हो रहा है। आज तो हमें कल से वो शुक्र है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, देखे ना, वो भी जज मजबूत है, उन्होंने तमाम FIRs जो हैं वहाँ बलूचिस्तान में कहा कि क्वाश करें इनको, तो वो वहाँ सिंध में चले गए हैं, जरदारिस्तान में वहाँ चले गए, और वहाँ पे कोई शक्कर और फलाना फलाना। अब आज जो हुआ है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर वो जो लगा था मनशियात का केस, आज वो बरी हुआ है अदालत ने, और अच्छा हुआ है। भाई राना सनाउल्लाह के बारे में आप जो कहें वो मनशियात फरोश है, पर पूछने की बात ये है, ये करने वाला कौन होता है?
یہ ایسے پرچے بناتے کون ہیں؟ یہ پاکستان کا مذاق جو ہوتا ہے یہ کون ایسے کرتے ہیں لوگ؟ آج جو ہوا ہے بہت کم لوگ ہیں نون لیگ میں، میری تو اس جماعت سے وابستگی رہی ہے، بڑی پرانی رہی ہے، لیکن ایسے بولنے والے دھڑلے کے لوگ نون لیگ میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اتنی بڑی کھیپ نہیں ہے۔ لیکن جب مشرف کا دور آیا تو اور اقتدار پہ قبضہ ہوا تھا اور کاف لیگ بن رہی تھی اور بڑے بڑے سورما تھے نون لیگ کے، اوئے ہوئے جس تندہی سے انہوں نے جوائن کیا کاف لیگ کو، تو ایک دو آدمی نون لیگ کے بولنے والے تھے۔ رانا ثناءاللہ نے ایک دو میٹنگز میں وہ بولا۔ تو آج جب وہ یاد کرتے ہوں گے کہ وہ زمانہ، پھر منشیات کا کیس، آج وزیر داخلہ ہیں، یہ مولا کے رنگ ہیں، ایسی چیز ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ اس چکی سے وہ خود گزرے ہوئے ہیں، وہ سارے بدلتے موسم انہوں نے خود دیکھے ہیں، تو جو آج کے اعظم سواتی ہیں، جو آج کے شہباز گل ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی کا تھوڑا جو ہے وہ چنگاری ہونی چاہیے کہ ہر دور کے اعظم سواتی ہوتے ہیں، ہر دور کے ثناء اللہ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ یہ ہے پوچھنا یہ بنتا ہے اور یہ کرنے والے کون ہوتے ہیں، یہ پرچہ جو ہے پیچھے کون کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے، اور کیا پاکستان کا جو کاروبار ہے وہ ایسا ہی چلتا رہے گا کہ اعظم سواتی بنتے رہیں گے اور یہ شہباز گل بنتے رہیں گے اور رانا ثناء اللہ جیسے جو لوگوں پہ منشیات کے پرچے ہوں گے؟ کون سا مذاق آپ نے اس ملک کا بنا دیا۔ سلمان صاحب، ابھی ہم جو حکومت کے مذاکرات کی پیشکش کے اس کے اوپر آتے ہیں، کہ رانا ثناء اللہ کا ذکر چل پڑا تو اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جان اللہ کو دینی ہے، ایسے پریس کانفرنسز کی جاتی تھیں ہر دور کے، رانا ثناء اللہ اور اعظم سواتی ہیں تو شہریار آفریدی بھی ہیں ہر دور میں، تو وہ جو ایک بیان دیے جاتے تھے، اب رانا ثناء اللہ آج جو ہے وہ بری ہو گئے ہیں، لیکن تقریباً 6 ماہ تک ان کو جیل میں گزارنے پڑے، تو جب ایسی پریس کانفرنسز کی گئی تو ان سے پوچھے، اب پوچھنا نہیں چاہیے شہریار آفریدی سے جو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، تمام کچھ میرے پاس پڑھا ہوا ہے، پیپر پہ پڑھا ہے، میں سب کو دکھانے کو تیار ہوں۔ دیکھیں، میں تو کچھ نہیں کہتا، یہ 3-4 پیجز ہیں۔ جب وہ شخص قید تنہائی میں تھا اور فرش پہ سونے پہ اسے مجبور کیا جاتا تھا، اس نے یہ اس وقت مجھے جیل سے بھجوایا تھا۔ اب بات شہریار آفریدی کی نہیں ہے، بات اس مائنڈ سیٹ کی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے گرفتاری سے چند روز پہلے ہمارے آفس میں مجھے آ کے کہا کہ میں نے چونکہ ایک بیان دیا ہے کہ جو شخص بھی اس صورتحال میں، ابھی جنرل مشرف کے دور کا تو ذکر کر دیا، میں تو آئیڈیل جمہوریت کے دور کی بات کر رہا ہوں، وہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ آیا، یہ اس کی بات ہے، یہ جنرل مشرف کا دور نہیں ہے۔ ایک تبدیلی سیاست کا دور تھا جس میں پاکستان کے اندر ایک شفافیت آنی تھی۔ تو رانا صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے چونکہ بیان دیا ہے کہ جو لوٹا بننے کی کوشش کرے گا اس کے گھروں پہ ہم گھیراؤ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی گرفتاری سے 5 منٹ پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی، تو میں حیران رہا کہ 5 منٹ بعد میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں تو رانا صاحب کو گرفتار کر لیا ہے۔ اور اچھی بات ہے کہ میں آج ذکر کروں گا، ہم لوگ ذکر بھی نہیں کرتے، اس وقت بھی کچھ فیڈرل منسٹرز تھے، فواد چودھری صاحب تھے، وہ جو منڈی یزمان سے طارق چیمہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہاں تک نہ بات کو لے کے جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رانا صاحب، آج تو وہ ادارہ رانا صاحب کے نیچے، اور اس ادارے کی ایک ساکھ تھی جس نے پکڑا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں جب تک یہ ادارہ رہے گا نا، اس کی ساکھ کے آگے ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ لیکن ایک امتحان رانا صاحب کا بھی ہے، وہ جو 15 کلو ہیروئن تھی وہ کہاں گئی؟ بات یہ کہ جب سیاسی انتقام یہاں تک ہو نا کہ یہ شخص چونکہ بولتا ہے اور اسے عبرت کا نشان بنا دیں، آج اسے عبرت کا نشان بنانے والے خود عبرت کا نشان ہے۔ اور اچھی بات کہی گئی ہے کہ یہ اعظم سواتی ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں یا شہباز گل ہوں، یہ سب کچھ بھگتنا سیاسی حکومتوں کو پڑتا ہے۔ ہم لاکھ بیٹھ کے کہیں جی کہ وہ پیچھے سے ہو رہا تھا، ذمہ دار یہ ہیں۔ دوسری بات دیکھیں، آپ نے جو اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ ڈائلاگ کا عمل، یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں نا اس وقت، ہر پاکستان کا ہر طبقہ پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، اس لیے کہ اس معاشی صورتحال، ان معاشی پالیسیز کے اثرات تو عام آدمی کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، ان کو نہیں بھگتنے پڑیں گے جو پاکستان کے 2,500-3 ہزار لوگ ہیں، پاکستان کی اشرافی ہے، وہ تو ان کی لوٹ مار چل رہی ہے اربوں خربوں میں۔ انہیں اس بات سے کیا کہ روٹی 15 روپے کی ہو گئی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، 5 روپے سے 15 روپے ہو گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر سیاستدان پاکستان سے ہیں، مخلص ہیں، تو وہ بیٹھ کے بات کریں
اور جیسے ابھی کہا گیا کہ رانا ثناءاللہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ صرف وزیر داخلہ نہیں ہے، وہ پنجاب کا جو مسلم لیگ نون کی سیاست کا ہب ہے اس کا پریزیڈنٹ بھی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو لندن کی تائید بھی حاصل ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات میں نے لاسٹ ویک بھی کہی تھی کہ انہیں کہنی چاہیے، وہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ وہ ایک مخلوط حکومت کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے اتحادیوں کی ریزرویشن ہے ڈائیلاگ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ لاسٹ ویک خود عمران خان صاحب نے کہا تھا، انہوں نے ایک قدم پیچھے کیا تھا، پہلے وہ کہتے تھے کہ تاریخ دیں پھر مذاکرات ہوں گے، لاسٹ ویک انہوں نے کہا نہیں مذاکرات ہوں گے پھر ہم بات کریں گے، اور اگلے دن انہوں نے کہا کہ میرے سے سیاسی غلطی ہوئی تھی۔ کوئی سیاسی غلطی والی بات نہیں، پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ یہ اسمبلیاں ٹوٹنے والا ڈرامہ وہ جب ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے، جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں ملک آگے نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، آپ کو جانے پڑتے ہیں، اور یہی جو پہلا پوائنٹ ہے آپ بتائیے گا۔ جیسے کہ ابھی ایاز امیر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سیاستدان تو ہمیشہ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی کونے میں ہو، وہ بیانات دیتے ہیں، بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہمیشہ سے رہتا ہی ہے، لیکن کیا آپ بھی ایسا محسوس کریں کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے ہاں تلخیاں تھیں جو بیانات میں، اس تلخی میں کمی محسوس کر رہے ہیں، اور سیاستدانوں کی تلخیاں کم کرنے میں کیا سیاستدان خود سے اس بات سے سبق سیکھ لیا انہوں نے کہ تلخیاں کم ہو رہی ہیں، یا پیچھے کوئی اس کے طاقت ہے جس کی وجہ سے سیاستدان اب یہ تلخیاں کم کر رہے ہیں؟ دیکھیں سیاستدانوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے اپنی بیان بازی سے کہ وہ کسی چیز سے سبق لیں۔ میرا نہیں خیال کو اتنا زیادہ فرق پڑا ہے، وہ وقت کے ساتھ فکرے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی پریس کانفرنس تو آج بھی ایک ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں پرسنل اٹیک نظر آتے ہیں، صرف بعض دفعہ الفاظ سخت ہوتے ہیں، بعض دفعہ الفاظ جو ہیں وہ ذرا نرم ہوتے ہیں، لیکن جو ڈسٹرسٹ موجود ہے معاشرے کے سیاستدانوں کے درمیان، اور ایک دوسرے کی جو سیاسی مخالفت کو انہوں نے نفرت میں کنورٹ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے ہاں سیاست جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل قسم کا عمل ہو گیا ہے، اور اس میں غیر یقینی صورتحال اتنی زیادہ ہے کہ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے۔ پرابلم سب سے بڑی یہ ہے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اصول ہونے چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیے جب سب لوگ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، سب لوگ اصولوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ڈائیلاگ ہوتا ہے، نہ اصول ہوتے ہیں، نہ قاعدے ہوتے ہیں، نہ رول آف لا ہوتا ہے۔ جب ہر شخص یہ چیز چاہتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب سمپل ہے، اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوا کرتے، آپ کو عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں، آپ کے ایکچول بیہیویئر میں کتنا جو ہے وہ فرق آیا ہے۔ اگر آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے تو ڈائیلاگ کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایجنڈا چاہیے۔ جی غیر مشروط ڈائیلاگ، بھائی وہاں آگے کہ آپ نے کوئی مزاج پرسی کرنی ہے، وہاں آپ نے کہ یوکرین کے مسئلے کو ڈیل کرنا ہے، بھائی پاکستان آپ نے جو مسئلے ڈائیلاگ کرنا ہے اس کا ایک ایجنڈا بنتا ہے، پہلے آپ ایجنڈا بنائیں، پہلے تو بیان بازی بند کریں، آج بھی بیان بازی ہوئی ہے، اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کے بعد پھر بات ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ٹاپ کی دونوں پارٹیوں اوپر سے کنٹرول ہوتی ہیں، نیچے کو تو ہے اوقاتی کچھ نہیں ہے، وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک راستہ ڈھونڈنا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی تک ٹاپ لیڈرشپ اس فیصلے پہ نہیں پہنچی ہے، ابھی تک پی ایم ایل این چاہتی ہے کسی طریقے سے عمران فارغ ہو جائے اور پنجاب کی گورنمنٹ نکالی جائے اور ہم اس پہ بھی قبضہ کر لیں۔ ادھر پی ٹی آئی والے وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو چلنے نہیں دینا، دیکھتے ہیں کس طرح یہ حکومت چلاتے۔ تو جب یہ ماحول ہو جس معاشرے میں، وہاں آپ عوام کی تو اوقات حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، عوام کو تھوڑا بہت چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ذرا ان سے پوچھیں نا کہ پھر ایک اور جو بات یہ کہی گئی نا کہ بدسلوکی ہمارے ملک میں ہوتی ہے کیونکہ رول آف لا نہیں ہے، اور پاکستان میں نے موجودہ حالات کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ لوگ اقتدار میں کیوں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اقتدار میں رہ کے خود پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں، اپنے مخالفین کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو اس کے ساتھ سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو حالات بدلیں گے تو ان میں سے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہوگا۔ تو جب تک سیاستدان ایک بنیادی نقطے پہ ایگری نہیں کرتے کہ سیاست میں شرافت کی ضرورت ہے، سیاست میں اکوموڈیشن کی ضرورت ہے، سیاست میں ایک کانسٹیٹیوشنلزم، لبرل کانسٹیٹیوشنلزم کی ضرورت ہے، اگر آپ وہ پیدا نہیں کریں گے
تو ٹھیک ہے، آج کوئی پاور میں ہے، کل دوسرا پاور میں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، وہی بات کہ ہر دور کے رانا سنال اور اعظم سواتی ہیں. رشید صافی صاحب، اکوموڈیشن کی ضرورت ہے تو کیا اکوموڈیٹ کریں گے؟ جس طرح کہ ابھی حسن عسکری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو بڑی ان پارٹیز کی جو پاورز ہیں، سینٹر آف پاورز ہیں، وہ لوگ ابھی بھی تیار نہیں ہیں، تو کیا عمران خان حکمران اتحاد کے ساتھ بیٹھنے کے تیار ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب کا جو مزاج ہے اس سے تو کسی صورت عمیر مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیٹھ جائیں گے، لیکن جو بار بار تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہو رہا ہے اعظم سواتی صاحب اور شہباز گل صاحب کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا، تو یہ اچھی بات ہے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب کو انصاف مل گیا. اصولاً تو یہ اس دور میں بھی پاسبل تھا کیونکہ موٹر وے کا کیس تھا فیصل آباد اور لاہور کے درمیان جو ایک واردات بقول پی ٹی آئی کی حکومت کے وقت ہوئی تھی، اس کا اس وقت بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن سیاسی انتقام لینا مقصود تھا اور پھر 6 ماہ کی اذیتناک قید کے بعد جو ہے آج عدالت نے اس کیس کو خارج کر دیا اور رانا ثناء اللہ صاحب کو الزامات سے بری کر دیا. میں اس فورم پہ شہریار افریدی صاحب جو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کے ذاتی زندگی میں کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن وہ باتیں یہاں پہ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے سیاست میں انٹری کی، اس سے پہلے کس طریقے سے انہوں نے تارکین وطن کے ساتھ امریکہ میں جو سلوک کیا، پھر کس طریقے سے انہوں نے جے یو آئی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں جگہ بنائی اور کس طریقے سے اسلام آباد میں عالیشان ان کے محل بنے، اس پہ بھی بہت ساری چیزیں میں بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ ظرف کا تقاضا نہیں ہے. آج کل وہ زیر عتاب ہے. تو رانا ثناء اللہ جس طرح اپنے لیے انصاف کے متقاضی تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اسی طرح اس وقت اعظم سواتی صاحب اور شہباز گل صاحب بھی انصاف کے متقاضی ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی اور بریت کا اس کو ایک سٹیٹس حاصل ہوا، تو اس وقت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے. چاہے پس منظر میں جو کچھ ہو وہ ہوتا رہے اور تانے بانے جہاں سے بنے ہیں یا جہاں سے یہ ساری ڈوریاں ہل رہی ہے وہ ہلتی رہے، لیکن کم از کم رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ اپنے آپ کو ایک جینون سیاسی رہنما سمجھتے ہیں تو اس وقت اعظم سواتی کے ساتھ وہ انصاف کرنے میں کم از کم اپنا کردار ادا کرے، وہ شہباز گل کے ساتھ کم از کم انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں، جو حامی ہیں، جن کا سارا تکیہ اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کی پنجاب حکومت پہ ہے، کم از کم چودھری پرویز الہی صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ ان کی حکومت میں بیمار شہباز گل پہ ایک تازہ ایف آئی آر کس طرح درج ہوئی، اس حکومت میں جس پہ عمران خان صاحب پہ دن دہاڑے گولیاں چلی اور وہ فوٹیجز موجود ہے، اس کی ایف آئی آر عمران خان جیسے ایک پاپولر لیڈر ایف آئی آر درج کرنے میں ناکام رہے. راتوں رات ہسپتال میں پڑے ہوئے شہباز گل کے خلاف کس طرح ایف آئی آر درج ہوئی. لوگ جو ہے کم از کم پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہے اور جو انقلابی ہے، وہ یہ جو ایک پورا سیناریو ہے اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرے. جس طریقے سے راتوں رات بلوچستان سے ایک 70 سالہ سینیٹر کو جہاز میں بٹھا کے سکر پہنچایا گیا، جس طریقے سے بیمار شہباز گل کے خلاف ایک تازہ ایف آئی آر درج ہوئی، یہ ان کے لیے اشارے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج ہو گیا اور ساری چیزیں جو ہے اب جمہوریت اور آئین کے مطابق ہوں گی، آنکھیں اب کھول دے. یہ جو ہے احمقوں کی جنت میں یہ لوگ نہ رہیں اور حقائق کا سامنا کرے، اور حقائق کا سامنے کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہوری قوتوں سے رجوع کرے. عمران خان صاحب بھی جمہوری قوتوں کی طرف اور جمہوریت طریقہ کار کو اختیار کرے، اور مسلم لیگ نون جو اس وقت اتنا رونا رو رہی ہے، آج بھی ہم نواز شریف صاحب کو سن رہے تھے کس طریقے سے ان سے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے ایک دستاویز پہ دستخط لینے کی کوشش کی، کس طریقے سے ان کو پھر جیل میں ڈالا گیا. تو یہ پورا جو سلمان صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ دائروں کا سفر ہے،
تو نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس دائروں کو سفر کو مثبت انداز میں یہ دائرے کا سفر جو ہے اس کو آئندہ آنے والے وقتوں میں جاری رکھا جائے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب نواز شریف کے ساتھ بیٹھے، عمران خان صاحب زرداری کے ساتھ بیٹھے، عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے، اور باقی ساری قوتیں جو ہے جن سے اس وقت بھی ان کی امیدیں لگی ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی، ان کو سائٹ پہ رکھ کے خود جو جینون سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آگے آئیں اور اپنے مسائل کو بیان کریں، اس کا حل تلاش کریں۔ یعنی یہی کہ ایک جو راستہ کنکلوژن ہے وہ یہ اس عنوان کا یہی ہے کہ ہر دور کے، جیسے کہ ایاز امیر صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، کہ اعظم سواتی ہیں، رانا ثناءاللہ ہیں، شہباز گل ہیں، سیاستدانوں کو ابھی بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی ممکنہ وطن واپسی اور اس کے ممکنہ قومی سیاست پر جو اثرات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لندن میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی چودھری صالح حسین سے بھی کہاں ملاقات ہوئی ہے۔ تو ایاز امیر صاحب، نواز شریف کی جو ممکنہ وطن واپسی ہے اس کے قومی سیاست پر اثرات، اور کب تک آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا متوقع ہے کہ نواز شریف صاحب واپس وطن پہنچ جائیں گے؟ ایک تو میں پہلے آپ کی اجازت سے صافی صاحب کی ایک چیز پہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں چکوال میں فراڈ کا کاروبار کروں، 2 نمبری کروں، یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ لاہور کے کسی تھانے میں یا کہیں اور مجھے لٹکا دیا جائے چھت سے اور میرے کپڑے اتار دیے جائیں۔ کوئی ان کا یہ کنیکشن بنتا نہیں ہے کہ تارکین وطن کے ساتھ کسی نے کیا کیا ہو اور یہاں اس کے ساتھ تھانوں میں کسی کے ایما پر یہ ہوا ہو، یہ کنیکشن، یہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ جہاں تک نواز شریف وغیرہ کا تعلق ہے، یہ آپ یاد رکھیے کہ سب سے تجربہ کار سیاستدان یہ ہیں پاکستانی سیاست میں۔ کائیں کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا، وہ میرے خیال مناسب نہیں ہوگا، پر یہ بھولے نہیں ہیں، اور اس پہ بھی نہ تکیہ کریے کہ وہ بیتاب ہے آنے کے لیے، اور یہ الیکشن کی باتوں میں کہ رومانس میں بھی نہ بہہ جائیے۔ دیکھیے ہو کیا رہا ہے۔ نواز شریف تو تیاری کر رہے ہیں آنے کی، فرزند پنجاب، فرزند رائے ونڈ، تھوک کاروبار کے بل گیٹس، سلمان شہباز، وہ تو نزدیک پہنچے ہوئے ہیں پاکستان کے، براستہ عمرہ، سب کچھ دھلا کے صاف ہو کے ڈرائی کلین ہو کے وہ آ رہے ہیں، سارے کیس ختم۔ محترم میاں شہباز شریف، اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کے وزیر اعظم، سارے کیس کہاں گئے؟ وہ منی لانڈرنگ کے کہاں گئے؟ وہ رمضان شوگر مل میں وہ جو تھیں، وہ جو اکاؤنٹس تھے اتنے بڑے، وہ کہاں گئے؟ جج صاحب نے کہا ہے اکاؤنٹس تو تھے، بڑے بڑے اکاؤنٹس تو تھے، پر ان کا کوئی رشتہ حمزہ شہباز یا محترم وزیر اعظم سے بن نہیں رہا، کوئی کڑی جڑ نہیں رہی۔ کیا باریکی کی بات ہے۔ پردھان اعلیٰ جو پی ڈی ایم کے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، اس صوبے سے تعلق جس کے محافظ سب سے بڑے ہمارے صافی صاحب، جو بات بڑی کرتے ہیں، جائز بڑی بات کرتے ہیں، اور ان کے ایک ہوتا ہے خاندان، ایک ہوتا ہے ٹبر، پنجابی کا لفظ، اور پورا ٹبر جو ہے سمدھی خود ہمارے ساتھی وہ جو نوجوان ہے علی امین گنڈا پور نے ڈی آئی خان سے ان کا صفایا کر دیا ہے، سیاست سے آؤٹ کر دیا ہے، لیکن کیا کمال ہے، سمدھی گورنر، بیٹے منسٹر، بھائی صاحب کیا ہے، سینیٹر، اچھا کوئی اور بھی ہیں، مولانا صاحب کی اور اسلام کے نام پہ مولانا صاحب کی سیاست، ان کی سیاست اور ان کی عظمت کو سلام۔ سارے ایسے ہو رہے ہیں تو کون سے الیکشن یہاں پہ ہونے ہیں؟ سارا صفایا ہو گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتے رہیں گے غیر مشروط طور پہ ہم کہہ رہے ہیں آئیں کریں، مطلب ہے کہ اسے اور خوار کریں گے کہ ہاں جی اگلے ہفتے پھر نیکسٹ سیشن ہوگا۔
نہیں رمضان کے بعد پھر اگلا سیشن ہوگا. صحیح یہ مذاکرات. یہیں سے سلمان صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. ایک اور اس پر تو بات چیت ہماری جاری ہے، لیکن چودھری برادران کے حوالے سے بھی ایک بڑی کنفیوژن سی پائی جا رہی ہے عوام کے بیچ میں. مونس علیہ صاحب نے بھی کہا کہ چودھری شجاعت حسین سے جب وہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ اس کے بعد ملاقات بھی نہیں. کیا چودھری برادران کے آپس میں ایز اے فیملی رابطے ملاقاتیں ہیں؟ دیکھیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ چودھری فیملی کو ایاز صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے ہاں ایک رکھ رکھاؤ ہے، اور اچھی بات نہیں ہے کہ جی وفاقی حکومت میں بھی وہ اکاموڈیٹ ہیں، پنجاب حکومت بھی ان کے پاس ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اصل جو آپ کا ٹاپک ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کے قومی سیاست پر اثرات. نواز شریف صاحب کو جس کیس میں سزا دی گئی ہے اس کے بارے میں تو ہمارے فاضل دوست بھی اس وقت کہتے تھے کہ کیا ایک شخص کو، صرف ایک شخص کو سزا، وہ پاناما لیکس کیا تھی، 450 لوگ تھے، اس میں سے ایک شخص کو چنا گیا جس کا براہ راست اس میں نام نہیں تھا، اور ہنگامی بنیادوں پہ نئی تاریخ رقم کر دی گئی عدالتی کہ ایک مانیٹر، ایک جج قائم کر دیا گیا ہے. کیا اس فیصلے کی پاکستان کے اندر کوئی ساکھ تھی یا ہے؟ اور وہی عدالت ہے نا جس نے عمران خان صاحب کو بھی صادق اور امین قرار دیا. تو بات یہ کہ آپ لیڈرشپ کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے. اور میں ہمیشہ سے، آج نہیں کہہ رہا، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ وہ پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے. آپ ان کی سیاست کے حوالے سے 10 باتیں کر سکتے ہیں، وہ سیاسی حقیقت تھی، ہے اور رہے گا. اور بات یہ کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے لندن ڈسکس ہوتا رہا نا، فیصلہ سازی میں اس کا ایک رول تھا. اب یہ ہے کہ جی کہ پاکستان میں کب آئیں گے؟ میرا خیال ہے انہیں پاکستان میں آ جانا چاہیے. میں نے خود پچھلے دنوں کہا تھا کہ دسمبر میں اس حوالے سے فیصلہ ہے، لیکن ان کی حتمی تاریخ کا اعلان جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا اس الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے. اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس کیفیت سے پاکستان مسلم لیگ نون 2-4 ہے، اس سارے حکمران اتحاد میں اگر کوئی بڑا لوزر ہے تو وہ نون لیگ ہے. اور سب سے زیادہ فائدہ مند وہ ہے جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ساری فیملی اکاموڈیٹ ہے. اور یہ آپ پاکستان کے اندر یہ مولانا صاحب جو سیاست متعارف کروا رہے ہیں، اس سے نئی نسل کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں ایک رد عمل تو عمران خان صاحب نے پیدا کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ بھی اسی کیٹیگری کے ہیں جس کیٹیگری میں باقی تھے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اچھے رجحانات متعارف کروانے چاہیے، اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے آپ کسی کی سیاست پہ اثر انداز نہیں ہو تو سکتے. سر اب سوال یہ کہ کیا نواز شریف کو عدالتی ریلیف مل پائے گا ان کی ممکنہ واپسی کے حوالے سے؟ یہ سوال کر آگے بڑھیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی پروگرام کے اس حصے میں ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ممکنہ واپسی کے حوالے سے، لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ رانا ثناءاللہ جن کو آج ہی ریلیف ملا ہے عدالت سے اور ان کو بری کیا گیا، تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بدمعاش اور جرائم پیشہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں. ایک جانب رانا ثناءاللہ صاحب غیر مشروط جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آج کا ہمارا جو ہم پروگرام اسی عنوان سے شروع کیا کہ سیاستدانوں کے جو بیانات ہیں وہ ڈیمیج کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو. تو ایسے میں عمران خان صاحب کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے، رانا ثناءاللہ جنہیں آج ریلیف ملا تو وہ کہہ رہے ہیں وہ بدمعاش اور جرائم پیشہ ہیں. دیکھیے مجھے کوئی ایسی حیرانی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو ہمارے ہاں بد کلامی سیاسی میدان میں اتنی عام ہو گئی ہے کہ ٹاپ کے لیڈرشپ سے شروع کر کے چھوٹے سے لیڈر بھی اسی قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی سیاسی مخالفین. بلکہ بہت سے لیڈران اپنی پارٹی میں مقام بنانے کے لیے مخالفین کے خلاف بد کلامی کرتے ہیں، غلط قسم کے فکرے الفاظ استعمال جو ہیں وہ کرتے ہیں، جس سے نہ صرف سیاست کا مزاج خراب ہوا ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر عام جو انٹریکشن ہوتا ہے، خاص کر ینگ لوگ جو انفلوئنس ہوتے ہیں پولیٹیشن سے، ان کا اپنا بیہیویئر میں بھی روڈنس کروڈنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ چیز ہمیں سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صرف ان کی آپس کی جنگ کی وجہ سے معاشرے میں بھی جو اخلاقیات کا جو ہے ایک رکھ رکھاؤ کا جو رواج ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے وہ تو میں نے ابھی پچھلے اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی بھی اور پی ٹی آئی کی، وہ ابھی تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ ڈائلاگ سے درمیانہ راستہ نکالا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گیٹ کریش کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این والے سمجھتے ہیں کہ وہ گیٹ کریش پنجاب میں گیٹ کریش کر دیں گے، اور پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ہم گیٹ کریش کر دیں گے. لیکن ایک بات بڑی واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر آپ بڑی پاور گیم میں ہیں،
بڑی سیاسی گیم میں ہیں تو پاکستان میں اقتدار میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو انصاف اسی وقت ملتا ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں. یعنی آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کیسز ختم ہو جاتے ہیں, لا بنا لیجئے, کچھ اور طریقے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اس قسم کے کیسز میں جو پروسیکیوشن تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, جب گورنمنٹ آپ کی ہوگی تو آپ کے خلاف پروسیکیوشن کیسے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اب نواز شریف کا جہاں تک آنے کا تعلق ہے, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کورٹ سے کوئی اگر ریلیف مل گیا انہیں, جس کے لیے کوشش ہوگی, جس طرح سلمان شہباز کو ملا ہے, شہباز شریف وغیرہ کو بھی ملا ہے, تو اگر تو وہ مل جاتا ہے تب تو وہ جلدی آئیں گے. صحیح. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو فوری طور پہ نواز شریف کے آنے کا کوئی امکان نہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب اطمینان سے وہاں سے بھی پالیٹکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے بھی وہ پولیٹکس کر رہے ہیں. صافی صاحب آپ کے جانب بڑھتے ہیں. یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کومنٹ ختم کیا کہ وہاں سے بھی پولیٹکس کر سکتے ہیں, تو انفلوئنس تو پارٹی کے جو فیصلے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سارے لنڈن سے ہی کیے جا رہے ہیں. اور آج ایک عام ملاقات تھی صالح حسین صاحب کی نواز شریف سے, سیاسی ملاقاتیں تو ہوتی ہیں, لیکن کیا یہ ملاقات تھوڑی کچھ مختلف تھی یا تبدیلی لائے گی ملکی سیاست میں؟ جی ہاں, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو تھنک ٹینک کے بلکہ میرے جو مرشد ہے ایاز امیر صاحب نے جو کہا, وہ میں نے کبھی اعظم سواتی صاحب کے جو ماضی ہے یا شہباز گل صاحب کی جو ماضی ہے, شہریار افریدی صاحب کی جو ماضی ہے, اس کو جواز بنا کے میں چونکہ اہل زبان نہیں ہوں, شاید میں اپنے ما فی الضمیر جو ہے صحیح طریقے سے حضرت کو نہیں پہنچا سکا تھا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں چاہے وہ جس طرح بھی تھے, اہل زبان تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, ٹھیک. تو میں یہی میں نے کہنے کی گزارش کی کہ ان تینوں حضرات نے اگر ماضی میں کچھ برا کیا ہے تو وہ انہوں نے کیا ہوگا, وہ ایک مبینہ ان کے حوالے سے ان کی ماضی ہے. لیکن اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو عزت دی ہے اور ان کو ایک ریلیف ملا تو وہ ان تینوں کو بھی دے دے. یہ کم از کم یہ دو جو اس وقت زیر عتاب ہے, یہ پورا جو ایک سیناریو ہے, یہ ایک تسلسل ہے. جس طرح عمران خان صاحب کے اقتدار میں یہ تسلسل نہیں ٹوٹا تھا, اور اس وقت عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے اس گھوڑے کے سموں کے نیچے رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اور اس قسم کے باقی لوگوں کو کچل رہے تھے, تو یہ نواز شریف اور شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ صاحب اس تاثر کو توڑے, اس عمل کو ختم کرے اور لوگوں کو انصاف فراہم کرے. یہ جو اب آپ نے جو کوشچن کیا کہ لندن سے, تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی سیاست لندن سے ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. ان کے جو مقاصد ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب ایک بند گلی میں پنس چکے ہیں. ان کی سیاست جو ہے چودھری معین الہی اور چودھری پرویز الہی کی مرہون منت ہو چکی ہے. گرچہ ان کا یہ دعویٰ ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ اس وقت ملک کے ایک مقبول لیڈر ہے, لیکن یہ ایک مقبول لیڈر اتنے بے بس ہے کہ اپنا خلاف ایک ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتے اور اپنے ساتھیوں کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروانے کو روک نہیں سکتے. تو اس کے بعد ہم ان سے کیا توقع کریں گے؟ وہ انقلاب کہا گیا, وہ امریکہ کو آنکھیں دکھانا اور امریکہ کو نیچے لانے کی جو باتیں تھی یا امریکہ کے خلاف جو ہے, اسی لیے تو وہ اپنی حکومت ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو کرے نا سر, جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ کیا دقت کیا ہے, وہ کرے, اسمبلیاں توڑے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار کڑی ہے, پی ڈی ایم بھی کڑی ہے. میرے خیال میں اس وقت عمران خان صاحب کی بے بسی جو ہے وہ قابل ٹھیک ہے. صافی صاحب یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب بند گلی پہ چلیں گے, لیکن کنکلوژن یہی ہے آج کی ہماری ساری ڈسکشن کا کہ ابھی بھی بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے, اور ہمیں یہ تھا آج کا تھنک ٹینک. آپ سے کل ملاقات, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.